वालेकुम दोस्तों, शहर भी मौसम वगैरह में खुशामदीद। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वकीलों और सियासी लोगों के दरमियान जनाब हो गई है गर्मा गर्मी। ना सिर्फ गर्मा गर्मी, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ उन्मुखी होगी पायन, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इजलास में न सिर्फ तू मैं हुई, बल्कि इंतहाई हुई, इंतहाई शदीद भी हुई, बल्कि इंतहाई नाजेबा भी हुई। और इस चक्कर के अंदर जनाब पॉलिटिकल क़यादत ने इस इजलास का, यानी कोर कमेटी के इजलास का बाज़ाब्ता तौर पर बाइकआउट भी किया और जो है ना वॉकआउट भी किया। और इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकीलों और सियासी लोगों के दरमियान जो लड़ाई है, जो एक कशमकश थी, वो अब ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ ये, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, जो इस इजलास में शरीक भी थे, उन्होंने भी एक इतनी सी लंबी चार्जशीट निकाली और निकाल के जनाब कोर कमेटी के सामने रख दी, जिसने और ज्यादा माहौल को गर्मा दिया। सवाल यह है कि जनाब हामिद रजा साहब को चार्जशीट जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई? हामिद रजा साहब क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ शुरू होने वाले सियासी सफर का इख्तिताम हो गया है? और सबसे बढ़कर यह कि पायन कुसुनमुखी क्यों हुई जे, ये एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस स्टोरी का आगाज होता है इनफैक्ट उस मुलाकात से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर होती है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाज़ाब्ता तौर पर सहूलतकारी के नतीजे में होती है, तो कुछ कहना, ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। 4 वकीलों को मुंतखब किया गया और 4 वकीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात रहेगी अडयाला जेल के अंदर। और इमरान खान साहब ने उनके साथ मुलाकात की और खुसूसी तौर पर इस मुलाकात के अंदर यह हदायत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मौजूद थी कि जनाब कोई खुफिया वाला, कोई कैमरा, कोई माइक या कोई जेल का अमले का रुकन इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं होगा। लिहाजा ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होगी। और इस मुलाकात के बाद जैसे ही पीटीआई की वकीलों की लीडरशिप जो इस वक्त असेंबलियों में भी मौजूद है, वो बाहर आती है, तो बाहर आकर वो इस बात का इजहार करती है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब भी शामिल थे, और वो अगर इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात है, इस पर इसको पसंद नहीं किया। उन्होंने इस पर यह नहीं कहा कि मुलाकात की है तो ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है, या मुलाकात की है तो गलत की है। उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर जो हैं वो इस मुलाकात को किसी भी तौर पर पसंद नहीं करते, लिहाजा इसके ऊपर नो कमेंट्स आएंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से उठाए जाने वाले इकदाम को पहले मरहले पे ना सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि अली अमीन गंडापुर के किए कराए के ऊपर पानी फेर दिया। और इसका जिक्र भी कोर कमेटी के इसी इजलास में होता है। इसके बाद जनाब ये जो वकला लीडर्स हैं, ये इससे भी आगे बढ़ते हैं और वो इस बात का इजहार करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाए पना है, उसमें शमूलियत का फैसला बहुत ही ज्यादा गलत था। और इमरान खान ने हदायत जारी कर दी कि पाइन बंदा लबो, हमें इस किश्ती से धक्का किसने दिया, बंदा तलाश करें जिसने मशवरा दिया था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के, इत्तेहाद वाहिदुल मुस्लिमीन की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुआ जाए, या जेयूआई शेरानी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना किया जाए। वो बंदा लबो केड़ा सी जिन्हें मशवरा देता। और इसका मतलब यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और इसका यकीनी तौर पर असरात आने थे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस तौर पर इस बात को तस्लीम कर सकती थी कि जनाब हमारी जमात में आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो नुकसान का सबब था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो कुछ तहरीरी दरखास्त इमरान खान साहब के हजूर नहीं ना पेश की थी कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमारी जमात में तशरीफ लाएं और हम आपकी हर तरह की खिदमत गुजारेंगे उनकी तरफ से। तो इस तरह की कोई जो है वो दरखास्त नहीं दी गई थी, लिहाजा उनका गुस्सा करना बनता था। इमरान खान साहब के साथ होने वाली इस मुलाकात के बाद कोर जो कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका एक इजलास होता है। इसके अंदर पीटीआई की लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो मौजूद होती है और इसी इजलास में जो वकला लीडरशिप है वो भी मौजूद होती है। इस इजलास में जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ
طویل ملاقات کے اوپر اظہار خیال کیا گیا اور یہ بات باور کرائی گئی کہ جناب علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اس کو پی ٹی آئی کی مفاہمت کی پالیسی قرار دیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی مفاہمت کی اس پالیسی کو پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر کسی بھی طور پر انڈورس نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو پسند کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کسی بھی صورت موجودہ حکومت کے ساتھ نہ بات چیت کرے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اس طریقے سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے جواب میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ملاقات صرف سادہ ملاقات نہیں تھی، اس ملاقات کے پیچھے کچھ اور پیش رفت بھی تھی، اور انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں جو دو اہم شخصیات نے ان کے ساتھ پیر اور منگل والے دن ملاقات کی ہے اسی ہفتے، اس ملاقات کی تفصیل سے آگاہ کیا، جس کے بعد کور کمیٹی علی امین گنڈا پور پر اور زیادہ گرم ہو گئی، ماسوائے بجائے اس کے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور پر تھپکی دیتے کہ یار تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، تم نے آئس میلٹنگ کی کوشش کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تم اپنے روابط ٹھیک کر رہے ہو، تمہارے چکر کے اندر ہمارے بھی روابط ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے چکر کے اندر عمران خان کو بھی کسی طرح کی کوئی گنجائش ملے گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بلکہ جو پہلی تو مہمہ ہوئی وہ اسی چکر میں ہوئی پی ٹی آئی کے اس کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ علی امین گنڈا پور تم جو ہے نا ان دو لوگوں کے ساتھ ملے کیوں، کس کے کہنے پہ ملے؟ کیا آپ نے اس ملاقات کے حوالے سے جو اس وقت کے موجودہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر خان صاحب ان کو بتایا؟ کیا آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں اور وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب ان کو بتایا کہ جناب یہ فلاں بندے نے میرے ساتھ پہلے دن ملاقات کی ہے، اس کے بعد فلاں بندہ میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور پہلی ملاقات کی بھی کوئی رپورٹ آپ نے کسی جگہ پر پیش کی ہے، اور اگر کی ہے تو اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے؟ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کے یہ واضح طور پر احکامات ہیں کہ کسی نے بھی وردی والوں کے ساتھ نہیں ملنا، کسی نے بھی وردی والوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا، تو پائن تسی کس چکرہ سے ملے ہو؟ اور اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور کی وہ بھی ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور کے پاس یہ آپشن آ گیا آخر کار، اتنی باتیں سن کے کہ جناب آپ اگر نہیں مانتے تو جا کر عمران خان کو بتا دو اور عمران خان کو کہہ دو کہ جناب علی امین گنڈا پور پر ہمیں اعتبار نہیں ہے اور میں اپنا استعفیٰ بھی تم کو دے دوں گا، وزارت اعلیٰ سے میرا استعفیٰ لے کے عمران خان کے پاس چلے جانا، اور اگر عمران خان مانے گا تو میں اپنے استعفے کو اسپیکر نیشنل اسمبلی، اسپیکر پروونشل اسمبلی کے روبرو پیش کر دوں گا اور گورنر کو بھی بھجوا دوں گا، تم نیا چیف منسٹر ڈھونڈ لو، یہاں تک بات چلے گی۔ اور اس کے بعد اصل نقطہ آ گیا، اور وہ نقطہ تھا سنی اتحاد کوثر والا، وہ بندہ لبو پائن کیڑا جنہیں جو ہے نا اس کشتی سے دھکا دیا تھا مجھے، وہ صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو گئی اور اس کے اوپر بھی کراس فائر ہو گئے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ نے وکیلوں کے اوپر، وکیلوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر بڑی ہی بم باری کی، کیسے؟ یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ داستان ہے، اور اسی داستان کے اندر جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ اس میں تو کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جناب پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ، بڑے ارمان کے ساتھ کوچائے جانا میں گئی تھی کہ جناب ہمیں کوچائے جانا سے دیدار یار نصیب ہوگا۔ وہاں سے دیدار یار کیا ہونا تھا؟ وہاں سے آواز آئی چل نکل، یعنی چک اپنا سامان دے نکل، کیونکہ جو آئین اور قانون ہے اس سے باہر جا کر پشاور ہائی کورٹ کس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکتا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کے نتیجے میں ان کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جائیں؟ ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کے اوپر وہ گئے اور پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس اپلیکیشن کی ریجیکشن کا جو نقصان ہے وہ ان کو پنجاب کے اندر بھی ملے گا اور اس کے بعد ان کو مرکز میں بھی ملے گا، اور اس کے بعد اب وہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں جو نئی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے تحت پارلیمنٹ کی باقی جماعتوں کو نشستیں الاٹ کی گئی ہیں، اب ان کے دھڑا دھڑ حلف برداری ہوگی، لہٰذا یہ والا چیپٹر ہو گیا مخصوص نشستوں کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کلوز، اور پاکستان تحریک انصاف ایک ٹائنی اپوزیشن کے طور پر اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہوگی۔ اور پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کیا جائے گا، جو ایک محض آئی واش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اصل میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر یہ جو 4 وکیل ملنے جاتے ہیں، یہ جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو پشاور ہائی کورٹ والا فیصلہ ہے اور اس کے تحت اب ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوں گے، تو عمران خان صاحب تو پائن ایڈی وڈی گال کھڑی انہوں نے،
ایڈی ایڈی وڈی گال. انہوں نے کہا جناب بیرسٹر گوہر خان کے اوپر تو انہوں نے آپ کے سوچ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا کیا ان کی تعریفوں کے پل نہیں باندھے. انہوں نے کہا جناب تم میرے پاس پہلے لے کے آئے تھے بلے باز والا, وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی, وہ ڈار صاحب جو بھی تھے, جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے دوڑ لگا کے چلے گئے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جگہ پر موجود نہیں رہی تھی ہوا میں. جن کا وہ تم لوگ لے کے آئے تھے. میں نے اس وقت بھی تمہیں کہا تھا کہ انتخاب لڑنا ہے تو جے یو آئی شیرانی کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے یا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا. لیکن اس وقت وہ والی ٹرین کو مس کرا دیا گیا. وہ ٹرین کس نے مس کرائی تھی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ وہ بلے باز کی پرپوزل لے کے کون آیا تھا میرے منع کرنے کے باوجود. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اس بات کا انکشاف ہوا اسی کور کمیٹی کے میٹنگ میں, جب یہ جو ہے نا کھینچا تانی ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جناب 2 یوٹیوبرز تھے, 2 یوٹیوبرز, یہ میں آپ کو بالکل ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب 2 یوٹیوبرز تھے اور وہ دونوں یوٹیوبرز عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں اور عمران خان صاحب ان کی بہت زیادہ بات مانتے بھی ہیں اور سنتے ہیں. حامد رضا صاحب کی جماعت میں شمولیت کے لیے باضابطہ طور پر ان 2 یوٹیوبرز نے ماحول بنایا تھا, بلکہ صدیق جان نے تو اس کے اوپر ٹویٹیں کی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو اتحاد وحدت المسلمین میں شمولیت کا فیصلہ ہے یا یہ بلے باز والا جو فیصلہ ہے یہ نہایت غلط فیصلہ ہے. اس کی ٹویٹس ریکارڈ پر موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میں حامد رضا صاحب کی ضمانت لیتا ہوں, ان کے اوپر جتنا مرضی پریشر آئے وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مخصوص نشستیں لینی ہیں تو انہیں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے. اور انہوں نے یہ باضابطہ طور پر ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ ایک جانب, 2 یوٹیوبرز ایک جانب, اور 2 یوٹیوبرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کو تبدیل کرا سکتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ انکشاف سامنے آیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال بھی وہاں پر سامنے آئی جب یہ سارے کا سارا ملبہ گر رہا تھا کہ جناب سنی اتحاد کونسل ہی وجہ بنی کہ جناب اس میں شمولیت وجہ بنی کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں مل سکی اور ہمیں تقریباً 78 نشستوں کا گھاٹا نیشنل اسمبلی سمیت 4 پروونشل اسمبلیز میں اٹھانا پڑا. لہٰذا یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ بڑا ہی غلط تھا, جس کے اوپر جناب حامد رضا صاحب جو ہیں وہ گرمی کھا گئے. انہوں نے کہا جناب منوید دسو کہ میں کس دن درخواست دے کے جناب دے کول آیا تھا, میں نے کس دن آپ سے کہا تھا کہ آپ کی بڑی مہربانی میرے ہاتھ جوڑے میری جماعت میں شامل ہو جاؤ, مجھے آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جناب میں نے تو ایک دن کے لیے بھی نہیں کہا, آپ لوگ ہی آئے تھے میرے پاس, آپ لوگوں نے آ کے یہ درخواست دی تھی اور آپ ملبہ آپ سنی اتحاد کونسل کے اوپر ڈالنے کا. جی وکیل تو سی رائے آپ نے دینی تھی اپنی پارٹی چیئرمین کو کہ جناب قانون یہ کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا تھا. لیکن آپ کو نہ آپ ایسے چنگے وکیل ہیں, نہ آپ کو آئین کا پتہ ہے, نہ آپ کو قانون کا پتہ ہے, اور آپ جناب مجھ پہ الزام لگاتے ہیں. اور انہوں نے باضابطہ طور پر کچھ فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ, شعیب شہین اور شیر افضل مروت کو چارج شیٹ کر دیا. اور باضابطہ طور پر کہا کہ عمران خان آج جس لیول پر موجود ہے, جس سچویشن پر موجود ہے, اس کے قصوروار یہ 4 لوگ ہیں, یہ 4 جاہل وکیل ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا دن دیکھنا پڑ رہا ہے عمران خان کو. لہٰذا عمران خان کو اب بھی چاہیے کہ ان 4 یہ الفاظ ہیں ان کے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا عمران خان کو اب بھی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ان 4 جونکوں سے جو ہے اپنی جان چھڑائے. ان 4 جونکوں سے جان چھڑائے گا تبھی اس کا کوئی بھلا ہوگا. ادروائز ان لوگوں نے نہ پارٹی رہنے دینی ہے اور نہ ہی کسی اور کو کوئی کام کرنے کا موقع دینا ہے. انہوں نے کہا جناب حیرت کی بات یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو فیصلے کرنے کی بجائے وکیلوں کے اوپر یہ جو سارے کا سارا ملبہ ہے وہ گرانے, وہ جو ہے سیاست وکیل جو ہے وہ سارا ملبہ سیاست دانوں کے اوپر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صاحبزادہ صاحب کی اس بات کے اوپر جو کور کمیٹی کے دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا جناب یہ غلط مشورے آپ نے دیے ہیں, اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ تو رائے دے سکتی ہے کہ جناب یہ کر لیں یہ کر لیں, جو قانونی ہکپس ہیں جو اس کے اندر ہچز ہیں وہ تو وکیلوں نے بتانا ہے. اور آپ چنگے وکیل ہیں جناب, برسٹر نال نہ لائے, نہیں تو ٹکے دا پتہ کوئی نہیں. اور اس کے اوپر جناب گرما گرمی ہوگی, اس حد تک گرما گرمی ہوئی کہ جناب گربانوں تک ہاتھ پہنچ کسنمکھی ہو گئے. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا جناب جب تک اب اس بات کا نتارا نہیں ہوتا کہ فیصلے وکیل کریں گے یا سیاستدان, اس وقت تک ہم اب کور کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد جناب معاملہ ہو گیا ٹائم فش. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے
کہ ایک بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا سیاست کو سیاستدانوں نے کرنا ہے یا سیاست کے لیے وکیلوں جیسے ایک نان پروفیشنل لوگ، جن کا دیکھیں وکیلوں کا اپنا کام عدالتوں میں جا کر کیس پلیڈ کرنا، لیکن سیاست کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے داؤ پیچ کھیلنے ہیں، کون سا مورا آگے لے کے جانا ہے، کون سا مورا پیچھے لے کے آنا ہے، ان سے تو قانون ہی سے ہی پڑھا گیا، صاف ظاہر ہو گیا ایک سے زائد مرتبہ۔ تو انہوں نے سیاست کیا کرنی ہے، یہ صرف اپنا لچ تلنے آئے تھے، ایم این اے اپنے کے ساتھ لگانے آئے تھے، پولیٹیکل انٹری کرنے آئے تھے، وہ انہوں نے کر لی۔ اور اب میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان اپنا جو سیاسی جو کھیل ہے وہ شاید سیاستدانوں کے سپورٹ کر دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔